मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे भाई, वजह क्या है कि उन्होंने डिप्रेशन के तमाम तरीक़े उन्होंने इख्तियार किए। वो तरीक़ा, वो गोली जिससे अल्लाह डिप्रेशन के इलाज को शुरू करता है, मुख्तलिफ उन्वानात से अल्लाह ने उस तरीक़े को बताया, उसको उन्होंने फोकस बोलो नहीं किया। वो तरीक़ा क्या है? अल्लाह से ताल्लुक़। क्योंकि जब इंसान असबाब पे नज़र रखता है तो असबाब महदूद होते हैं, लिहाजा जब असबाब ख़त्म हुए तो 100% नाउम्मीदी। 100% क्या है? नाउम्मीदी। जब इंसान अल्लाह पे ईमान लाता है, अल्लाह पे नज़र रखता है, तो दो चीज़ें। नंबर एक, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह कुछ करने में असबाब का मोहताज नहीं है। आपको 100% भी नाकामी का असबाब की दुनिया में यकीन हो, आप जिसका ये अकीदा हो कि वो अल्लाह बग़ैर बाप के ईसा को पैदा कर सकता है अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल के भी बचा सकता है, तो मेरे लिए मुसीबत से निकलने के असबाब क्यों नहीं पैदा कर सकता, बल्कि बगैर सबब के भी मुसीबत से निकाल सकता है। और दूसरी उसका ईमान ये होता है कि अगर अल्लाह ताला मुझे मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं भी पैदा किया तो मुसीबत में सब्र की तौफीक दे सकता है, वो मुसीबत महसूस नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल अल्लाह के हाथ में है, जहां को चाहता है घुमा देता है। और ये मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। बाज दफा सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही होती हैं, दिल बेसुकूनी से जल रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में बेसुकूनी डाल दी होती है। बाज दफा कोई भी काम नहीं हो रहा होता, फिर भी मजे की नींद सोता है आदमी, फिर भी सुकून होता है उसके दिल में। वजह क्या है कि गमों में सब्र की तौफीक किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अगर अल्लाह सब्र की तौफीक दे दे तो फहुवल मुराम, मकसद क्या हो गया? हासिल हो गया कि नहीं हो गया? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे उस आदमी को अपनी बेगम पसंद नहीं आ रही, चूड़ियां भी अच्छी, मेकअप भी अच्छा, साड़ी भी अच्छी, सब कुछ अच्छा, फिर भी कमबख्त को पसंद नहीं आ रही। लेकिन ऐसा भी तो होता है कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी आदमी को पसंद आ रही होती है। होता है कि नहीं होता? क्योंकि दिल इंसान के अपने इख्तियार में, कमारों को तो सब पसंद आ रही होती हैं। वजह क्या है भाई? अट्रैक्शन होने ना होने में, तबीयत माइल होने या ना होने में, दिल अपने इख्तियार में बोलो नहीं। तभी तो आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो किसी के मशवरे पे दिल करने नहीं लगता। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब आपने सुबह भी गोश्त खाया, दोपहर भी गोश्त खाया, रात भी गोश्त खाया, फिर सुबह नाश्ते में गोश्त, अगले दिन दोपहर को दिल करेगा गोश्त खाने का। अब आपका एक दोस्त है, उसने दावत की, उसने कहा यार मैंने इतनी खुशी से आपके लिए बकरा काटा है यार, अब इसको खा लो। आप ऐसा करो। आपने कहा कि यार मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे तो अब देख के इसको मतली आ रही है। वो कह रहे मेरे वो कहने पे खा लो, तो खा लेंगे आप उसके कहने पे। लेकिन अगर वो आपको हुक्म ये दे रहा है कि मेरे कहने पे दिल में चाहत पैदा कर लो कि खाने की चाहत पैदा हो जाए, ये कर सकते हो आप? बहुत मुश्किल है बात समझाना मेरे भाई। दोबारा से देखो, आप गोश्त खा खा के दिल भर गया आपका। अब आपके बहुत ही करीबी रिलेटिव ने दावत की, सामने फिर गोश्त ला के रख दिया। अब आपका मुंह यूं 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 बन रहा है, टेंशन में जाओगे ना आपके, यार ये क्या है यार। तो उसने आपको हुक्म दिया कि यार ठीक है आपका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे कहने पे खा लो। ये आपके इख्तियार में है या नहीं है इख्तियार में? बोलो। है भाई, मेरे कहने पे खा लो, बेशक आपका दिल नहीं चाह रहा, ठोस लोगे आप जबरदस्ती, यही होगा ना। तो आप कहोगे ठीक है यार तुमने इतनी मेहनत से बनाया, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन खा ले, बेशक बाद में उल्टी कर दूंगा लेकिन खा लूंगा। ये आपके इख्तियार में है कि दिल पे जबर करके खा लो आप। लेकिन अगर वो ये कहता है कि आप खाओ या ना खाओ ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी मोहब्बत में आप ये कर लो कि आपका दिल चाहे कि आप खाओ, आप इसकी तरफ अपना मैलान पैदा कर लो, आपका दिल चाहे कि आप खाओ। आप कहोगे भाई दिल मेरे कंट्रोल में बोलो नहीं है। ये हो नहीं सकता कि मैं नीयत करके चाहना शुरू कर दूं कि मुझे ये अच्छा लगने लगे, ये अच्छा नहीं लगे। जब भूख लगती है तो हमारी चाहतों से, अगर भूख लगना भी दिल चाहना होता है ना, दिल चाहता है खाना खाने का। अगर हमारे इख्तियार में होता कि हम दिल में खाने की चाहत पैदा कर दें तो 24 घंटे हम क्या करते? गाय बकरियों की तरह
کھاتے, بکری کا دل چاہتا ہے ہر وقت کھاتی رہے, لہٰذا اس کو روکنا پڑتا ہے, کھاتی رہتی, مینگنیاں بنا بنا کے پیچھے سے نکالتی رہے گی, ادھر سے ان پٹ ادھر سے آؤٹ پٹ. آپ بکری کو چھوڑ دو, ہر وقت کھاتی رہے گی, جب منہ تھک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گی, پھر کھانا شروع کر دے گی. اس کا دل چاہتا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے, اگر ہمارا بھی چاہے تو ہم بھی پھوڑنا شروع کر دیں صبح شام, لیکن جب ایک دفعہ کھا لیتے ہیں بھائی اب دل نہیں چاہ رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دل کے اندر کسی چیز کی طرف اٹریکشن کا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح دل میں کسی کی نفرت کا پیدا کر لینا, اس کے اسباب اختیار کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, نفرت پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, دل کے اندر خوشی کا آنا اس کے اسباب تو ہمارے اختیار میں ہیں. جیسے وہ خاتون نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی نظر میں اٹریکٹیو بنانے کے اسباب تو اختیار کر لیے, چوڑیاں اچھی, ساڑی اچھی, لیکن اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ شوہر کے دل میں اپنی چاہت بھی پیدا کر لے, اور شوہر کے بس میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو اچھی لگنے لگے, وہ نہیں لگ رہی اب کیا کرے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی دل کے اندر خوشی کا پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار میں, بولو یہ بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نہ دل کے اندر غم کا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں, ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے, اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو چیزیں بھی غم دیتی ہیں اس سے دور رہیں, اور جو خوشیاں دیتی ہیں ان کو قریب لے آئیں. بس اس اندر سے دل میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ یہاں سے آپ کا کام ختم ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کہتا ہے جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا, جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا وہ خوشیوں کی زندگی گزارے گا. جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط نہیں ہوگا خوشی کے علاوہ سب کچھ ملے گا. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تنگ زندگی دوں گا میں, تنگ زندگی. یعنی بڑے بڑے محلات میں بھی اس کو ایسے لگے گا جیسے جیل کی کوٹری میں ہوں, ایسا محسوس ہوگا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیشن کو بتایا ہے غم سے دوری کا ذریعہ اور غم سے دوری کا سبب. دوسری بات یہ کہ وہ ریلیشن کیسے پیدا ہو, تو اس ریلیشن کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے نماز کو. دو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. نمبر ایک عقیدہ تقدیر کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں عقیدہ تقدیر ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, غلام کی اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے, غلام پہ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی. عقیدہ تقدیر اتنی زبردست چیز ہے نا ڈپریشن سے بچانے کے لیے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی اچھی طریقے سے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. اب عقیدے کی فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, جبکہ آپ توبہ کر چکے ہیں, پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے یہ گناہ میں نے کیوں کیا, تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا, بس جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ہٹ نہیں سکتی. گناہ سے پہلے یہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے تو میں یہ جا کے کر رہا ہوں. آپ کو کیا پتا لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا, اور اسی پہ اللہ قیامت کے دن گناہ گار کو پکڑے گا. گناہ گار کو جو گناہ گار کہے گا کہ اللہ میرے مقدر میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا, اللہ کہیں گے تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا کہ لکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے نا, تو اپنے اختیار سے کر رہا تھا نا. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا, آپ نے زید کو پکڑا, زید نے بکر کو قتل کیا پیر کے دن دوپہر 12 بجے. آپ نے زید کو پکڑا کہ بھئی تو نے بکر کو قتل کیا ہے, بدلے میں ہم تجھے قتل کریں گے. زید جواب میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو بکر کی موت پیر کے دن دوپہر 12 بجے لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ کہیں کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے آؤ کہ اس کی موت دوپہر 12 بجے نہیں لکھی ہوئی تھی تو میں اپنے آپ کو مجرم مان لوں گا. آپ نے مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ بھئی یہ جو بکر صاحب کا دوپہر پیر کے دن 12 بجے قتل ہوا ہے, مفتی صاحب کیا یہ 12 بجے دوپہر کو لکھا ہوا تھا؟ ساری دنیا کے سارے مفتی, سارے مسلک کے اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, سنی بھی, اور دیوبندی بھی, اور حنفی بھی, اور شافعی بھی, اور مالکی بھی, اور حنبلی بھی, اور سلفی بھی, سب فتویٰ دیں گے ہاں بھائی دوپہر 12 بجے پیر کے دن ہی مرنا تھا. قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب موت کا وقت آتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. آپ نے فتوے لا کے دے دی. اب زید نے کہا بھائی جب لکھی ہوئی تھی, مرنا ہی تھا,
تو مجھے کیوں مجرم ٹھہرا رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ پتہ ہے کیا، دوبارہ ان مفتیوں کے پاس جانا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہی تھا مرنا ہی ہے، تو مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس کو اس سزا میں مار دو اور بولو تیری بھی لکھی ہوئی تھی. یہ الزامی جواب ہے. الزامی کا مطلب ہوتا ہے اسی کی دلیل کو اس پہ پھیر دو کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم بھی تیری گردن اڑا دیتے ہیں اور تیرے وارثوں کو بھی چیخنے کا حق نہیں ہے. جب گردن اڑ جائے گی تو پتہ چل جائے گا تیری بھی اس ٹائم پہ. سارے مفتی وہی فتویٰ تیرے بارے میں دے رہے ہوں گے اس وقت لکھی ہوئی تھی، جس نے مارا ہے کوئی گناہ گار نہیں ہے. اور تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہے لکھی ہوئی تھی، لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ پیر کے دن 12 بجے اس کی موت لکھی ہوئی ہے؟ تو نے تو یہ سمجھ کے کہ ابھی اس نے زندہ رہنا ہے، میں نہیں ماروں گا تو نہیں مرے گا، یہ تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے کہ اس ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، تجھے اس جرم میں قتل کیا جائے گا. تو ہر گناہ میں اسی وجہ سے گناہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تبھی ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس اختیار سے کرنے کی وجہ سے سزا ہوتی ہے قیامت کے دن. اگر انسان مجبور ہوتا پھر تھوڑی سزا ملتی اس کو. اللہ کہیں گے تم تو خود اپنے اختیار سے یہ تم نے کام کیا تھا جا کے. یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہونا ہے. تو اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ کون کس وقت کون سا گناہ کرے گا، اور پھر اللہ اس کو اس کی سزا دیں گے. لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر گناہ کر کے توبہ کر لی ہے تو پھر تقدیر کا سہارا لے سکتے ہو کہ اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، توبہ بھی لکھی ہوئی تھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور گناہ بھی لکھا ہوا تھا، بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے کی زندگی سوچو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر غم میں ہمیں عقیدہ تقدیر کا حکم ہے. غم سے پہلے غم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اپنی حماقتوں سے جو غم ملتے ہیں ان میں صبر کی توفیق نہیں ملتی. لیکن اگر کوئی غم پہنچ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت نہیں پہنچی، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ لازمی پہنچنی ہے، یہ نہیں فرمایا نبی نے، بلکہ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچے. 100% جو مقدر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پہنچ کے رہیں گی، چاہے وہ کسی انسان کی حماقتوں سے ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا سزا ہو، ملے گی لازمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں نہیں پہنچی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں پہنچ جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی پہاڑ کا پتھر گرتا ہے، ہماری گاڑی ابھی چند سیکنڈ پہلے آگے نکلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نبی نے فرمایا یہ مصیبت تمہیں پہنچنی نہیں تھی، لہذا یہ پتھر ایسے اسپیڈ سے آئے گا نیچے اور ایسے ٹائم پہ آئے گا کہ تم بچ جاؤ، اگلا والا ہٹ ہو جائے اس سے. تو ہر مصیبت میں یہی ہے. تو جب مسلمان کا عقیدہ تقدیر پہ مضبوط ہوتا ہے تو خوشیوں پہ اتراتا نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کہتا ہے بھائی یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لہذا کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا تو ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے، لیکن کیا ہر محنت والے کو پیسہ مل جاتا ہے بھائی؟ بہت سے محنت کرتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ شکر کس کا بنتا ہے؟ اللہ نے دیا ہے آپ کو. خوشی کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے دی ہے. تو نہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ خوشیوں میں اپنی باؤنڈری کو کراس کرتا ہے اور نہ غموں میں خودکشی کی طرف جاتا ہے.